अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला सुबह रमज़ान में आप सबको एक मरतबा फिर मरहबा कहते हैं। तमाम ही आशिकान रसूल को अमीर अहले सुन्नत का यौम विलादत आज मुबारक हो। 26 रमज़ान मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आफ्ताब क़ादरियत, महताब रज़वियत, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया 26 रमज़ान मुबारक को इस दुनिया में आपकी विलादत हुई, आप तशरीफ़ लेकर आए। इस मुनासिबत से अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल दुनिया भर में अमीर अहले सुन्नत का यौम विलादत मनाते हैं। इस हवाले से इसाले सवाब करते हैं। रात भी निगरान शुरा ने निहायत पुरमग़ज़ पुरजोश बयान फरमाया और दिलों को गरमाया, मोहब्बत मुर्शिद बढ़ाई और दीगर पिराने इज़ाम के जो मुरीदीन हैं उनके दिलों में भी अपने अपने पीर साहिब की मोहब्बत, अदब और ताज़ीम, एहतराम करने का तरीका सिखाया। तो यकीनन ये 26 तारीख रमज़ान मुबारक की हमें अमीर अहले सुन्नत की मोहब्बत और मज़ीद अपने पीर साहब से ताल्लुक़ को जोड़ने, मजबूत करने का पैगाम देती है। इंशाअल्लाह सिलसिले में आज हम अमीर अहले सुन्नत का तज़किरा खैर भी करेंगे। अगर आप कॉल्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आप मुलाज़ा कर रहे हैं, इन नंबर्स पे कॉल्स कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी कॉल्स को शामिल सिलसिला किया जाएगा। अगर आप मुफ्ती साहब से शरई मसला पूछना चाहते हैं या कोई कलाम सुनना चाहते हैं नात ख्वाह इस्लामी भाइयों से, या फिर मौजू के मुतालिक कोई मदरी फूल देना चाहते हैं, आज मौजू है पीर हो तो ऐसा, पीर हो तो ऐसा, तो इस पर इंशाअल्लाह कलाम किया जाएगा। तो इस हवाले से मदनी फूल देना चाहते हैं, कोई तोहफ़ा देना चाहते हैं अमीर अहले सुन्नत को अच्छी अच्छी नीयतों का, या आप कोई अपना वाक़या बयान करना चाहते हैं, अमीर अहले सुन्नत के साथ आपका कोई वक्त गुजरा हो, तो बिल्कुल आप अपने उस वाक़े को भी शेयर करें। इंशाअल्लाह जितना मुमकिन होगा आपकी कॉल्स को शामिल सिलसिला किया जाएगा। साथ ही आप शहज़ादे अमीर अहले सुन्नत जानशीन अत्तार हज़रत मौलाना हाजी उबैद रज़ा अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया की भी ज़ियारत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल के सरों पर इमाम शरीफ के ताज बांधे जा रहे हैं, जिन्होंने मुस्तकिल इमाम शरीफ पहनने की नीयत की है। तो शहज़ादा हुजूर की भी ज़ियारत करते रहिए, सिलसिले में भी शामिल रहिए। आइए तिलावत कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला आप मुलाज़ा कर रहे हैं, तिलावत भी आपने सुनी, सोशल मीडिया के नाज़रीन भी हमारे साथ होते हैं।
جو مدنی چینل کے آفیشیل فیس بک پیج پر اس سلسلے کو ملاحظہ کرتے ہیں ان کے میسیجز کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. ساتھ ہی واٹس ایپ پر آپ جو اپنے میسیجز بھیجتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ ہم پڑھتے ہیں. اگر آپ کے سوالات ہوتے ہیں یا آپ کے روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں, استخارہ کروانا چاہتے ہیں, تو آپ کی کالز میسیجز کو شامل سلسلہ کیا جاتا ہے. آپ سلسلہ دیکھتے رہیے, امیر اہل سنت کا تذکرہ سنتے رہیے. مگر آئیے پہلے ہم کلام سنتے ہیں. کامران بھائی ہمیں کلام سنائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے, آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبینا صلی علی محمد. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. عشق او ویسے کرنی ہو سرکار عطا عشق او ویسے کرنی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. رمضان
ہوئے طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئے طیبہ کو بارات چلی ہو گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے جلے جو کہ غلام مدنی ہو وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو اللہ کرم آمین. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ مدینے جائیں گے. آج سلسلہ صبح رمضان میں ہمارا موضوع ہے پیر ہو تو ایسا. آج انشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے ہم مدنی پھول لیں گے اور آپ کو خوشخبری بھی سناتے ہیں انشاءاللہ. کچھ دیر کے بعد شہزادہ امیر اہل سنت جانشین عطار حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری دامت برکاتہم العالیہ بھی ہمارے اس سلسلے میں اس سیٹ پر انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے. آپ اگر شہزادے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی مدنی پھول دینا چاہتے ہیں، شہزادے کو دعا کا کہنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ کالز کیجئے، میسیجز بھی دیجئے انشاءاللہ عز و جل. ان کو ہم آپ کے پیغامات پہنچائیں گے انشاءاللہ. براہ راست ہمارے ساتھ جو ہے وہ دوسری جگہ سے شہزادے تشریف فرما ہوں گے. انشاءاللہ شہزادے سے ہم سوالات بھی کریں گے. تو سلسلہ ہے صبح رمضان اور آج کا موضوع ہے پیر ہو تو ایسا. آج ہم اس شخصیت کے بارے میں کلام کریں گے کہ جن کی پوری زندگی اتباع سنت سے تعبیر ہے، جن کی دھن صرف اصلاح امت ہے،
جو تقلیل طعام، تقلیل کلام اور تقلیل منام کی عملی تصویر ہیں، جنہوں نے اپنوں اور پرایوں کی مخالفت کا جواب صرف مسکرا کر دیا ہے۔ جی ہاں، جنہوں نے تنقید کے باوجود اپنا مدنی کام جاری رکھا، جو علماء کی توقعات پر پورا اترے ہیں، جنہوں نے باطل کے سامنے بجائے ڈرنے کے سینہ سپر ہو کر احقاق کے حق کیا ہے۔ جی ہاں، جنہوں نے الحمدللہ اس امت کو کئی حفاظ، کئی علماء اور مفتیان کرام کا تحفہ عطا کیا ہے، جو مسلک اعلی حضرت کے حقیقی پاسبان ہیں، جن کی سیرت میں امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اور اکابر کی جھلک نظر آتی ہے، جو مظہر امام غزالی اور شیخ سلیمان جزولی رحمہم اللہ السلام ہیں، جو عرب و عجم کے علماء و مشائخ کی آنکھ کے تارے ہیں، جو آج کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہیں، جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے، جن کی صحبت اولیاء کی صحبت کا فیضان ہے۔ ہاں، وہ شخصیت جو مدینے کی یاد میں روتے ہیں اور رلاتے ہیں، جن کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر سخت دل پگھل جاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ شخصیت جنہوں نے ہزاروں کے سروں پر سبز امامے کے تاج سجا کر چہروں کو داڑھیوں سے منور کر دیا ہے، ہزاروں لاکھوں کو نمازی بنا دیا ہے، جن سے ملنے کو لوگ تڑپتے ہیں۔ وہ شخصیت جو کوہ استقامت ہے، جو مسائل سے گھبراتی نہیں بلکہ ان کا سامنا کرتی ہے۔ جی ہاں، جو مال دنیا سے اور دنیا داروں سے کنارہ کش ہے، جو عشق رسول کے جام پلانے والے ہیں اور خوف الہی میں رونے لڑانے والے ہیں، دنیا داروں سے دور رہتے ہیں، اور وہ شخصیت جن کی جلوت و خلوت یکساں ہے، جلوت و خلوت میں کوئی فرق نہیں، جو اللہ والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والے ہیں، جن کی رگوں میں رضویت دوڑ رہی ہے، رواں ہے، جو لاکھوں ماننے والوں کے باوجود اصلاح کی بات کو قبول کرنے والے ہیں، شفقتوں کے دریا بہانے والے ہیں، جن کے ماتھے پر سعادت مندی چمک رہی ہے۔ میری مراد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ یقیناً آپ کا یوم ولادت ہے تو مسلمان عاشقان رسول منا رہے ہیں، انشاءاللہ امیر اہل سنت کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں، امیر اہل سنت کی زندگی کے احوال کو انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ امیر سنت کی زیارت بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں انشاءاللہ شہزادہ حضور کی بھی زیارت ہوگی، ان سے بھی سوالات ہوں گے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، اللہ والوں کی شان بڑی عظمت والی ہوتی ہے، اور ہمارا حسن ظن ہے ہمارے امیر اہل سنت اللہ والے ہیں۔ اللہ والوں کی شان جو اولیاء کرام ہیں، جو سابقہ زمانوں میں گزرے ہیں، موجودہ زمانے کے یا آئندہ ہوں گے، مطلقاً اولیاء کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کا کلام کیا ان کی صفات اور شان کو بیان کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً امیر اہل سنت اللہ والے ہیں اور اللہ والوں سے ملانے والے کیا ہیں۔ بات، کیا بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مؤمن بندوں کی صفات کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ سبحان اللہ۔ کہ مؤمنین کامیاب ہو گئے، وہ کون سے مؤمنین؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھنے والے ہیں، اللہ اکبر، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر فرمائے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو فضول باتوں سے وہ اعراض کرنے والے ہیں، کیا بات۔ اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور شرم و حیا والے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہیں اللہ والے، اور ان کے لیے اعلان کیا ہے کہ فرمایا کہ ان کے لیے جنت الفردوس، الذین یرثون الفردوس، جی الذین یرثون الفردوس کیا ہم بات۔ فیہا خالدون، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا بات۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اللہ کہ اکبر، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو دھیما آہستہ چلتے ہیں، اور جب انہیں جاہل مخاطب کہتے ہیں تو وہ ان سے جھگڑتے نہیں، سلام کہہ کر کیا وہ بات۔ چل پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، ان کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں، یبیتون رات گزارتے ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت کے اندر۔ تو یہ اللہ والوں کی صفات ہیں۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر اولیاء کی طرح آپ میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اگر
خشوع و خضوع کی بات کریں تو امیر اہل سنت کی نمازیں جنہوں نے قریب سے دیکھا ہے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا تو دور آپ کہیں کہ زکوٰۃ کی طرف کتنوں کو لے کر آ گئے، جو لوگ زکوٰۃ کے مسائل سے ناواقفیت تھی، لوگ دیتے نہیں تھے، امیر اہل سنت کے فیضان سے کروڑوں لوگ زکوٰۃ کے مسائل سیکھ کر زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ بے شک بے شک۔ اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے جو ہے وہ بچنے والے، یہ ایک بڑی جو ہے وہ اہم بات ہے، اور یعنی دنیا کے اندر بھی کسی بڑے شخصیت کے لیے یہ چیز ایک اہم پوائنٹ رکھتی ہے کہ بھئی وہ کیا فضول کاموں میں تو نہیں لگا رہتا، تو فرمایا کہ اللہ والے تو ان سے مکمل طور پر جو ہے وہ پاک ہیں، وہ نہ دنیا کے کسی ایسے کام میں پڑھتے ہیں کہ جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہو نہ آخرت میں، بلکہ تو وہ دنیا کا فائدہ ہو اس میں بھی نہیں پڑھتے، وہ تو فقط آخرت کا ہی فائدہ ڈھونڈتے ہیں۔ کیا بات ہے، ان کے عمل سے خوف خدا عشق نبی ظاہر ہوتا ہے، ان کے عمل سے خوف خدا عشق نبی ظاہر ہوتا ہے۔ علی غجویری غوث اور خواجہ غجویری غوث اور خواجہ کی ہے یادگار، میرے مرشد ہے ستار، میرے مرشد ہے ستار، میرے مرشد ہے ستار، میرے مرشد ہے ستار۔ آپ نے تو نہ خود اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا، بلکہ اپنے متعلقین، محبین، مریدین سب کو اس بات کا درس دیا کہ فضول گوئی سے پرہیز کریں، اور نہ صرف فضول گوئی سے مدنی انعامات میں کئی مدنی انعامات عطا فرمائے، اور دیکھیں نہ صرف فضول گوئی بلکہ فضول نگاہی سے بھی، جو آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، سب سے پہلے نظر بہکتی ہے تو سب سے پہلے قفل مدینہ جو ہے وہ آنکھوں پر ہی لگانے کا فرما دیا، اور نہ صرف یہ کہ گناہوں کی طرف نہیں، فضول چیز کی طرف بھی نہ دیکھیں بلا وجہ کہ وہ چیز اندر لے کے جاتی ہے۔ باپا تحریر فرماتے نا مدنی انعامات میں، ایک مدنی انعام میں، کیا آپ راستے میں چلتے ہوئے گاڑیوں کی شیشوں سے باہر دیکھ کر سائن بورڈ پر فضول نظر تو نہیں ڈالتے؟ اس طرح کے جو سائن بورڈ ہے یا ادھر ادھر چلتے ہوئے پریشان نظری سے تو نہیں چلتے؟ تو یہ ساری تربیت ہماری کی جا رہی ہے۔ کل جو ہے میں عصر کی نماز پڑھ کے جب نکلنے لگا تو حاجی امین رکن شورا جو ہے بیان کر رہے تھے، فرمایا امیر اہل سنت نے اپنے ایک اسلام بھائی سے فرمایا کہ میں نے اپنے کمرے میں ایک حما قائم کر دی ہے۔ حما کیا ہے؟ فرمایا حما مطلب ایک آڑ، رکاوٹ، یعنی حما اصل یہ کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے ممنوع جگہ ہو، ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے ہی بندہ جو ہے وہ رک جائے، سنبھل جائے، تو فرمایا کہ کھڑکی سے پہلے ایک لائن جو ہے وہ گویا کہ میں نے حما کی قائم کر دی ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھوں گا کہ کھڑکی سے باہر دیکھنا تو دور کی بات ہے، کھڑکی سے باہر دیکھوں، ضروری نہیں کہ باہر دیکھنے میں گناہ پر ہی نظر پڑے، صحیح، لیکن فرمایا کہ اس تک بھی میں جو ہے وہ اس تک جانے، کھڑکی تک جانے سے پہلے ہی ایک بارڈر لائن جو ہے وہ بنا لی کہ اس سے آگے میں نہیں بڑھتا۔ کیا بات ہے، یہاں تو وہ یاد تازہ ہو گئی ایک بزرگ کے بارے میں ہے نا، ان کی گھر والی نے ان سے پوچھا کہ آج آپ جب نماز پڑھنے گئے تو راستے میں آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب گیا ہوں تو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اپنے انگوٹھے پر نگاہ رکھتے ہوئے، یعنی اتنی اپنی نگاہ کی حفاظت، وہ کمال ہمیں امیر اہل سنت میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ وہ اسراف بھی نہیں کرتے اور تنگی بھی جو ہے بخل سے بھی کام نہیں لیتے، بلکہ درمیانی جو ہے وہ راہ چلتے ہیں، اعتدال۔ امیر اہل سنت نہ صرف اپنے کاموں میں، اپنے ذاتی معاملات میں، بلکہ دعوت اسلامی اتنی بڑی تنظیم کو چلاتے ہوئے بھی آپ اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ کہیں اسراف نہ ہو رہا۔ خود آپ کا انداز دیکھیں کہ اپنے گھر میں سیڑھی پہ چڑھتے اترتے ہوئے دو جگہ بلب کے بٹن لگائے ہوئے، ایک ہی بلب پہ بٹن دو ہے، اب لازمی سی بات ہے بندہ سیڑھی سے اتر گیا، اوپر بٹن جلا کر آ گیا تو اب اسے بند کون کرے گا؟ وہ چلتا رہے گا جب تک کہ کوئی اوپر سے جو ہے وہ بند نہ کرے، تو آپ نیچے اترتے ہوئے اس بٹن کو جو ہے حالانکہ اگر بات آئے دیکھیں نا، ایک عام سوچ والا تو سمجھتا ہے کہ دو بٹن لگائے، اتنے تار خرچ کیے، خام میں خرچ کیا، حالانکہ یہاں پہ ایک باقاعدہ اچھی نیت ہے، اسراف سے جو ہے وہ بچنا۔ اسی طرح کئی مشوروں کے اندر حاضری ہوئی تو فرمایا کہ یہ بلب کیوں جل رہا ہے، اس کی حاجت نہیں ہے، تربیت، تو اسراف سے جو ہے وہ بچانا ایک بہت بڑا، یعنی ان معاملوں کے اندر کہ اپنی ذات میں بھی اس چیز کو، جو پہلا واقعہ ذکر کیا وہ آپ کی اپنی ذات کے اپنے گھر کا معاملہ ہے، اور دیگر مشوروں میں یا تنظیمی معاملات کے اندر لوگوں کا پیسہ، وقف کا مال، اس کی حفاظت،
کہ اس کے اندر اسراف نہ ہو. لوگوں نے جو ہمیں دیا ہے وہ امانت ہے ہمارے پاس, ہم اس کو امانت کی طرح اس کی حفاظت کریں اور جو جگہ ہے وہیں پر ہی خرچ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی, عباد الرحمن کی جو صفات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی وہ ہم امیر اہل سنت کے اندر دیکھتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ آپ نے وہ خود اپنائی, بلکہ آپ تو ایک ایسے بافیض مرشد ہیں کہ آپ نے وہ چیزیں اپنے مریدین میں منتقل فرمائی, مریدین, متوسلین, محبین, سب ان کے اندر وہ چیز بیان فرمائے اور وقتاً فوقتاً اس کو بیان فرماتے ہی رہتے ہیں. اور جس کا کوئی اگر اندازہ کرنا چاہے تو مدنی مذاکرے جو ہے وہ آپ کے سامنے مدنی مذاکرے ہیں. پھر دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, اللہ والوں کی سب سے بڑی جو پہچان ہے وہ تقوی ہے نا مفتی صاحب, متقی ہوتے ہیں. اور متقی ہونا, تقوی کا اختیار کرنا, یہ بہت اہم جز ہے اللہ والوں کے لیے. امیر اہل سنت نے تقوی اور پرہیزگاری کے اختیار نہ صرف خود کرنے کے حوالے سے, آپ بہت زیادہ محتاط ہیں, اس کی کوشش فرماتے ہیں, ہماری نظر میں الحمدللہ متقی ہیں وہ, بلکہ اپنے ماننے والوں, اپنے دعوت اسلامی والوں, عاشقان رسول کو, دیگر مسلمانوں کو متقی بنانے کے لیے جو 72 مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرمایا ہے, یقیناً نو ڈاؤٹ اگر کوئی مدنی انعامات کے رسالے کو امیر اہل سنت نے جو ترتیب دیا اسے پڑھے ٹھنڈے دل سے, تو وہ یہ کہے بغیر نہیں رہے گا کہ یہ متقی بنانے کا بہترین فارمولہ ہے, یہ تقوی کی راہ پر چلانے کا بہترین فارمولہ ہے. ایسے ہوتے ہیں پیر, یہ ایسے با کمال پیر ہیں جن کے بارے میں آج ہم کلام کر رہے ہیں. پیر ہو تو ایسا. تو امیر اہل سنت کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے. احمد رضا بھائی, امیر اہل سنت یقیناً یادگار اسلاف ہے نا, یادگار اصحابی بھی انہوں نے شعر بھی پڑھا کہ علی حجویری غوث و خواجہ کی ہے یادگار. تو امیر اہل سنت اور دیگر بزرگ جو ہمارے گزرے ہیں, ان میں ایسی کوئی مماثلت آپ بیان فرمائیں کہ جن سے سن کر ہمارے دل میں مزید محبت بڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن بھائی, کئی مماثلتیں ہیں, لیکن یہ ابتدان میں ایک بات عرض کروں کہ ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو ان میں ایک بہت بڑی ایک بات پائی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے پیچھے افراد تیار کیے. بے شک. اب یہ افراد سے ہی معاشرہ بنتا ہے, یعنی فرد سے معاشرہ بنتا ہے, تو افراد ایسے تیار کیے یعنی جو ان کے پیچھے کام کرتے رہے. جی ہاں, ہم دیکھ لیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکاتہ کہ آپ نے اپنے شاگردوں کی کیسی تربیت کی. جی, مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اب انہوں نے بار شریعت لکھ کر اس امت پر بہت بڑا احسان کر دیا. بالکل, یعنی تمام کتب فقہ کا انسائکلوپیڈیا بار شریعت, بالکل یہ اس وقت جو ہے نا موجودہ دور میں علماء کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی بہت زیادہ مفید. اب یہ ایسا تحفہ دیا, اب یہ افراد اعلیٰ حضرت نے تیار کیے. اسی طرح اب تفسیر کے حوالے سے دیکھیں مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ, اب انہوں نے جو تفسیر لکھی, صحیح ہے, خزائن العرفان, تو اب اس تفسیر یعنی ایسے مفسر قرآن کہ عربی زبان میں پڑھنے والے تفسیر جلالین کو پڑھ کر جو ہے اب عرب ممالک میں دیکھتے ہیں کہ مساجد میں تفسیر جلالین رکھی ہوتی ہے, اب وہ آتے ہیں وہاں پر جو ہے عوام آتی ہے اور قرآن پاک پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ حاشیہ جو ہے تفسیر جلالین کی صورت میں پڑھتے ہیں. اب اس کا یعنی ایک نعم البدل جو ہے اردو زبان میں دے دیا خزائن العرفان کی صورت میں کہ لوگ جو ہے قرآن کو پڑھیں اور پھر سمجھیں. لیکن پھر مزید جو ہے اب اس کی تفصیل ہوئی الحمدللہ صراط الجنان کی صورت میں. تو اب اس کے بعد ہم مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں کہ آپ نے مرآت المناجی لکھ کر یعنی سیاستہ کا نچوڑ جو مشکات شریف کی صورت, اب اس کی مرآت المناجی لکھ کر اس امت پر کتنا بڑا احسان کیا. تو یہ ایسے افراد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے تیار ہوئے. تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چل کر امیر علیہ سنت شیخ طریقت نے بھی افراد تیار کیا. آپ دیکھ لیجئے حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی, تاجدار اتار کا پیار, تاجدار مدنی انعامات حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, صاحب مزار ہے, اور خود مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے استاد محترم مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب یہ ایسے افراد تیار کیے کہ انہوں نے پیچھے اپنے ایسے یعنی امیر علیہ سنت نے جو افراد تیار کیے نا, انہوں نے اپنے بعد جو ہے افراد تیار کرنا شروع کر دیے کہ اب دیکھ لیں ایک ذیلی حلقے میں ذیلی نگران ہوتا ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا جو ہے نعم البدل ہمیں دیں تاکہ وہ آپ کے پیچھے 12 مدنی کام جی, آپ اگر آج ذیلی نگران ہے تو آج کل ہم آپ کو جو ہے ہلکا نگران بنائیں گے,
آپ کے پیچھے کوئی اور ذمہ دار آ جائے گا. جی ہاں، کوئی اور ذمہ دار آ جائے گا، آپ اپنا لیبل بدل ہمیں دیں. تو یہ سوچ جو ہے نیچے تک کنورٹ کی جا رہی ہے، افراد تیار کرنے کی. یعنی آپ ایک مماثلت بیان کر رہے ہیں کہ افراد تیار کرنا ہمارے بزرگوں میں رہا ہے. امیر سنت نے بھی اپنے پیچھے افراد تیار کیے، اور افراد ایسے صراط الجنان کی صورت میں مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو تفسیر ہے وہ ہمیں ملی ہے. یقیناً یہ بھی امیر علیہ سنت ہی کا فیضان ہے، بلکہ صراط الجنان کا تو کی خواہش امیر علیہ سنت نے ہی فرمائی تھی مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. پھر اثر نو مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر کام کیا. تو یہ افراد کی تیاری ہو رہی ہے. اب دیکھیں ہم اراکین شورا کو دیکھیں، 26 اراکین شورا، 26 ہیرے ہیں، 27 ہیں شاید، 26 اراکین شورا. جی ہاں. تو اب دیکھیں، اب یہ 26 کے 26 کو ہم دیکھیں نا، ان کی جو ایسی ایک حیثیت ہے کہ جس ملک میں چلے جائیں وہاں پر لوگ ان کی طرف امٹ کر آتے ہیں. کہاں سے، یعنی لوگ جو ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور کس طرح سے امیر علیہ سنت کا یہ فیضان پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں. جن ممالک میں امیر علیہ سنت آج تک نہیں گئے، لیکن الحمدللہ ان ممالک میں بہت بڑے بڑے فیضان مدینہ قائم ہیں. یعنی اور جیسے یو کے میں غالباً امیر علیہ سنت آج تک نہیں گئے، لیکن یو کے میں دیکھیں جامعۃ المدینہ بھی قائم ہے، وہاں پہ فیضان مدینہ بھی قائم ہے. بنگلہ دیش امیر علیہ سنت جو ہے غالباً نہیں گئے، اب بنگلہ دیش میں بھی افراد تیار پہنچ رہے ہیں. کئی ممالک تو یہ اعلان کرتے ہیں نا کہ ہم تقریباً 196 سے زائد ممالک میں پہنچ گئے، 193 سے زائد ممالک میں پہنچ گئے. تو 193 ممالک میں امیر علیہ سنت کی تو تشریف آوری نہیں ہوئی ہے، مگر امیر سنت نے افراد اپنے بھیجے ہیں اور انہوں نے جا کر وہاں پہ دین کا کام کیا ہے، پیغام پہنچایا ہے، مبلغین پہنچے ہیں. وہ جا کر بھی یہی کام کرتے ہیں. یعنی اراکین شورا جا کر وہاں پر یہی افراد تیار کرتے ہیں، وہاں پر کوئی ذمہ دار مقرر کرتے ہیں. کسی کو جو ہے وہ ملک کا نگران بناتے ہیں، پھر کسی کو شہر کا نگران بناتے ہیں، پھر وہ علاقے کا نگران بناتے ہیں. اس طرح جو ہے وہ ایک ذیلی حلقے، اس طرح بیرون ممالک میں بھی اس طرح الحمدللہ مدنی کام جاری ہے. ایسا فیض ہو ان کا جاری، آئے فیض یہ امت ساری. ایسا فیض ہو ان کا جاری، آئے فیض یہ امت ساری. ان سے راضی رہے میرا اللہ، سے راضی رہے میرا اللہ. اور میرے سرکار میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار. مدنی چینل کے ناظرین، امیر سنت کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے. کچھ آپ کے میسیجز کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. اسلامی بھائی کہتے ہیں السلام علیکم. السلام. کلام سنا دے الف اللہ چمبے دی بوٹی انشاءاللہ عز و جل. سوال ہے کہ ایک بار پڑھے ہوئے قرآن پاک کو بار بار اصالہ ثواب کر سکتے ہیں؟ بنت جمیل اتاری. قرآن پاک جو ایک بار آپ نے پڑھا ہے تو اس کو ایک بار ایصال ثواب کرنے کے بعد بہتر یہی ہے کہ اگلی دفعہ نیا پڑھ کر جو ہے وہ ایصال ثواب کرے. اور خاص طور پر اگر کسی ایک شخص کو کر دیا ہے تو اب اسے دوبارہ وہی قرآن ثواب کرنے کا وہ معنی نہیں بنتا، تو اس کے لیے تو پھر نیا ہی پڑھا جائے گا، اسے نیا ہی پڑھ کر دیا جائے گا. جزاک اللہ. کلام سنا دے میں نیوا میرا مرشد اونچا انشاءاللہ. اگر تکبیر قنوت 2 مرتبہ کہہ لی جائے تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ نہیں، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. اچھا، سجدہ سہو واجب نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی جان، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں، یہ کیا بیچ میں آ گیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ہم پڑھ لیتے ہیں. سوشل میڈیا کے ناظرین کے پڑھنے بیچ میں کچھ ایرر آ گیا. نوید بیگ بھائی ہیں، فرما رہے ہیں کہ میرے مرشد ہیں عطار. الحمدللہ حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ بیعت کرنا کتنا ضروری ہے اور مرشد کا اپنے مرید سے کیسا تعلق ہوتا ہے؟ جی، بیعت کرنا دین و دنیا کے اندر ایک مسلمان کی رہنمائی. دیکھیں، رہنما جو ہے وہ ہر ایک کو جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، منزل کی طرف رہنما لے کر جاتا ہے. تو در حقیقت آپ بیعت کے ذریعے سے اپنا پیر یا مرشد جو تلاش کرتے ہیں وہ آپ کو آخرت کے معاملات کے اندر رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ صرف آخرت میں، دنیا میں بھی. اسی لیے بہت بڑے بڑے بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں کہ کئی مقامات پر علم و عمل کے باوجود جو انہیں پریشانیاں آئیں شیطانی وساوس کی صورت میں یا اور دیگر معاملات میں، تو ان کے پیر نے ان کی مدد فرمائی.
پھر قرآن پاک میں بھی کل یوم ندعو کل اناسم بامامہم کہ اس دن ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ پکاریں گے. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ایک امام کے ساتھ جو ہے تعلق ہوتا ہے. اب یہ امام بڑا وسیع مفہوم ہے. جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں, امام احمد رضا بھی ہیں, امام امیر اہل سنت بھی ہیں, تو ہم ان سب کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ پکارے جائیں گے, اور تمام کی جب آواز لگے گی تو ہر آواز کے اندر ہم بھی کے اندر جو ہے وہ جائیں گے. تو پتہ چلا کہ بیعت کا یہ فائدہ ہوتا ہے, اور بیعت سے اور بھی بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ انسان شیطانی وسوسوں سے دور ہو جاتے ہیں. پھر دیکھیں اگر آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوگا تو آپ ادھر ادھر ہوتے رہیں گے. گائیڈ کرنے والا ملے گا, اس کی انسٹرکشنز پر عمل کریں گے تو آپ اپنی منزل میں درست طریقے سے جاتے رہیں گے. ورنہ 4 افراد سے راستہ پوچھیں گے تو پھر آپ منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. کبھی ادھر تھوڑا سا راستہ چلیں گے, وہاں سے واپس آئیں گے, پھر ادھر چلیں گے. لیکن اگر ایک ہی کا دامن پکڑیں گے تو انشاءاللہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ اس راستے پر چلتے رہیں گے. اور انہوں نے دوسرا جو ہے وہ ایک اور ہے ہمارے افضل قادری بھائی, وہ فرما رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مرحبا, تمام عاشقان رسول کو امیر اہل سنت کی جشن ولادت مبارک ہو. خیر مبارک. اسی طرح ایک اور ہمارے بھائی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں مسجد نبوی میں ہوں, تشریف فرما ہوں اس وقت, اور امیر اہل سنت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. ایک اور اسلامی بھائی ہیں, فرماتے ہیں کہ اذان کے بارے میں بتائیے کہ قبر پر اذان دینا کیسا ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ قبر پر اذان کی کیا حیثیت ہے. تو دیکھیں قبر پر اذان دینا مستحب ہے, کیونکہ احادیث طیبہ میں آیا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان جو ہے وہ دور بھاگ جاتا ہے. تو اذان نزول رحمت کا باعث بھی ہے. قبر پر اذان دینے کا مقصد میت سے شیطان کو دور بھگانا ہوتا ہے, کیونکہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور منکر نکیر کا آنا ہوتا ہے تو شیطان اس سے پہلے مردے کو بہکاتا ہے. اور کس طرح بہکاتا ہے؟ رشتہ داروں کی شکل میں آ کے بہکاتا ہے. کون سے رشتہ دار؟ جو اس دنیا سے گزر گئے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ فلاں رشتہ دار ہوں تمہارا, اور دیکھو میں یہودی طور پر اگر مرو تم تو یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا, یا عیسائی ہو کر مرو گے تو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. تو اس وقت شیطان کو میت سے دور کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے. پھر جو منکر نکیر کے سوالات ہیں, مر ربو کا, ما دینو کا, ما کنت تقول فی حاضر, ان تینوں سوالوں کا جواب اذان کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, مر ربو کا جواب ہے. ما دینو کا تو حی علی الصلاح, میرا دین وہ ہے جس میں نماز ہے. اللہ اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی حاضر رجل, تو اس کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ بھی اذان میں ہے. تو گویا اذان دے کر مردے کو, میت کو سوالات قبر کے جوابات تلقین کر دیے جاتے ہیں, اور اسے وہ اپنے جوابات یاد. یہاں ایک وسوسہ یہ آتا ہے نا کہ اذان تو وہاں دی جاتی ہے جہاں نماز ہوتی ہے, یہاں اذان کا کیا مطلب؟ اذان صرف نماز کے لیے نہیں, یعنی نماز کے لیے اذان ہونا وہ سنت موقدہ باجماعت نماز ہو علیہ, لیکن اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر اذان مستحب ہے. جیسا کہ اگر شدید آفات, زلزلے, آندھی آئے تو اس وقت بھی اذان, کیونکہ اذان نزول رحمت کا باعث ہے. تو اب جہاں بھی ایسے معاملات ہوں گے تو فرمایا کہ وہاں اذان دی ہے. اسی طرح بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کہ آپ نے حسنین کریمین کے کان میں اذان دی. تو پتہ چلا کہ نماز کے علاوہ بھی اذان موجود ہے, اسی لیے تو حضور نے جو ہے حسنین کریمین کے کان میں اذان دی. ماشاءاللہ. کچھ میسیجز اس طرح کے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ صبح رمضان مکہ مدینہ ہے. واہ بھائی کیا بات ہے, مدینہ مدینہ. آپ نے کہا میں دیوانہ مرشد تیرا یہ کلام سنا دیجیے. انشاءاللہ مزید میسیجز کو بھی شامل سلسلہ کریں گے. موضوع آج ہمارا ہے پیر ہو تو ایسا. آج ہم امیر اہل سنت کے بارے میں کلام کر رہے ہیں. شہزاد بھائی, امیر اہل سنت نے افراد تیار کی جیسا کہ شہزاد بھائی نے بتایا, اپنے احمد رضا بھائی نے بتایا, اور ساتھ میں صراط الجنان جو مفتی قاسم صاحب دعوت برکاتہم عالیہ نے تحریر فرمائی ہے, اس کی 10ویں جلد بھی الحمدللہ کل شائع ہو چکی ہے. تو یہ 10ویں جلد یعنی پورے قرآن کی تفسیر صراط الجنان مکمل ہو گئی. 26ویں کا تحفہ بھی ہے. لیکن یہ بھی امیر اہل سنت ہی کا فیضان ہے کہ صراط الجنان کی صورت میں ایک علمی کارنامہ ہمیں ملا ہے. امیر اہل سنت کے علمی مقام کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علمی مقام امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ اگر پیر کو دیکھنا ہو تو مرید کو دیکھ لو. سبحان اللہ. بالکل اسی طرح اگر علم امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا کیا ہے وہ دیکھنا ہے تو آپ نے جن افراد کو تیار کیا ان کے علم کو دیکھ لیں. کیا بات ہے. جیسے ابھی آپ نے اس کو ٹچ کیا کہ جناب مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم عالیہ, انہوں نے جو تفسیر لکھی, تفسیر صراط الجنان, یہ کتنا ایک علمی کام ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جن افراد کو تیار کیا وہ تو اصحاب علم ہیں لیکن خود آپ کے پاس علم نہیں, ایسا نہیں ہے.
بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے آپ کو ایسا علم عطا کیا کہ جب آپ کے پاس یہ افراد نہیں تھے نا تو اس وقت بھی آپ صاحب علم تھے. بلکہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے بہت عرصہ یعنی دعوت اسلامی کو قائم ہونے سے پہلے، اس کی بنیاد رکھنے سے پہلے ہی آپ دامت برکاتہم عالیہ مسجد میں امامت کرتے تھے، لوگوں کو باقاعدہ بہار شریعت کا درس دیتے تھے، مسائل سکھاتے تھے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ایک عادت وہ یہ بھی دیکھی ہے، اور اس کے اندر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے علماء بسا اوقات اس کے اندر وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اور وہ کیا ہے؟ وہ میں نے یہ دیکھی ہے کہ جس وقت آپ قرآن مجید برہان رشید کی کوئی آیت تلاوت کریں گے یا کسی حدیث کو بیان کریں گے، ایک ہوتا ہے کہ جناب اچانک اس کو بیان کرنا ہوا، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو اہتمام کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، جیسے مستقل طور پر بیان کی جیسے تیاری ہوتی ہے، اس کے اندر آیت آ گئی یا حدیث آ گئی، یا اسی طرح آپ کوئی تحریر کر رہے ہیں، کوئی رسائل ہیں یا پھر اس کے علاوہ جو دیگر تصانیف آپ کی ہیں، اگر یہ تحریر کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ اگر تفسیر ہوگی اور کوئی لفظ ایسا ہوگا کہ جس کی تفسیر کی حاجت ہوگی، آپ ضرور وہاں پر تفسیر کو بیان کریں گے. سبحان اللہ. جہاں پر حدیث ہوگی اور شرح حدیث وہاں تقاضا کر رہی ہوگی، کوئی لفظ تقاضا کر رہا ہوگا کہ اس حدیث کا کیا معنی ہے، اگر کوئی لفظ ہوگا تو آپ دامت برکاتہم عالیہ اس کو بیان کریں گے. کیا بات ہے. آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت یہ فرماتے ہیں. سبحان اللہ. وہاں حاجت ہوتی ہے، جی جی، ایسے نہیں، وہاں حاجت ہوتی ہے کہ کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی شرح کی حاجت پڑ رہی ہوتی ہے. کیا بات. اسی طرح تفسیر ہوتی ہے، تو تفسیر کے اندر امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ جگہ جگہ فرمائیں گے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیری نعیمی میں یہ فرماتے ہیں، نور العرفان میں یہ فرماتے ہیں، یا پھر اسی طرح خزائن العرفان میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ آپ کی ایک گہری نظر کی طرف توجہ ہے، ایک گہری نظر ہے آپ کی کہ کون سا لفظ ہے کہ جس کی تفسیر کی جائے، ٹھیک ہے، کون سا لفظ ایسا ہے کہ حدیث کے اندر جس کی شرح کی جائے. یہ خالی ایسے نہیں ہوگا، ورنہ تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شرح کی حاجت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہاں پر اس کی حاجت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، شرح حدیث بھی نہیں. صحیح. لیکن جو اس کو پہچانے گا کہ کس لفظ کی حاجت ہے، صحیح، تو وہی اس کی شرح بیان کرے گا. ٹھیک. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کو دیکھا کہ کئی وہ مقامات جہاں شرح حدیث کا یا تفسیر کی حاجت پڑتی ہے، وہاں آپ کو ذکر یہ آپ کے علم کی ایک وہ جھلک ہے کہ آپ جو ہے وہ عوام کو سمجھانا چاہتے ہیں. بقیہ رہا میں ایک آسان الفاظ کے اندر جس کو کہا جائے وہ یہ ہے کہ آپ کی تصانیف دیکھ لیجیے کہ آپ دامت برکاتہم عالیہ نے دیکھیے کہ فیضان سنت جو کہ اب کتنی یعنی اس کے اندر نیکی کی دعوت کا ایک الگ چیپٹر آ گیا، اگر اس کو پڑھیں ایسا مواد بیچ میں داخل، ایسا مواد انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. شرعی مسائل بھی اس کے اندر، اچھا اس کے اندر طب کی چیزیں بھی بیان کریں گے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی یہ فیضان سنت جو ایک کئی ابواب پر مشتمل، یہ کتاب یہ آپ کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے علم کا، بھائی آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا علم عطا فرمایا. پھر اب تو یہ المدینۃ العلمیہ الحمدللہ ہمارا ایک علمی شعبہ ہے. یہ آج یعنی کچھ عرصہ اس کو ہوا ہے، کئی سال ہو گئے اگرچہ، لیکن جس وقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے ساتھ یہ افراد نہیں تھے، اور آپ نے دعوت اسلامی کو جب آپ نے اس کی بنیاد رکھی اور فیضان سنت کی حاجت پڑی، یعنی شروع کے اندر تو وہی اپنا کیا نام ہے مکاشفت القلوب سے وہ درس دیا جاتا ہے، لیکن اب حاجت تھی تو اس وقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جو کتاب لکھی، اگر آج بھی اس کو پڑھے بندہ، یعنی پرانی فیضان سنت آج بھی پڑھے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار ایسا ادیب، قلم ایسا کمال کا چلتا ہے، تحریر میں شائستگی ہے، شائستگی، اور پڑھے بندہ تو کوفت نہیں ہوتی. بلکہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ جناب ایک عام سا کوئی مبلغ بھی ہوتا ہے نا جس کی اردو اچھی نہ ہو، وہ بھی اس کو پڑھ کے چلا جاتا ہے. بلکہ اب تو کتابوں میں یہ بھی التزام ہے کہ لفظوں کی بسا اوقات جو ہے وہ تلفظ کو صحیح کرنے کے لیے ان کو بریکٹ میں ایک لفظ کے اوپر جو اعراب لگا کر بھی بتا دیتے ہیں. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ تو اعراب، یہ جو اعراب کا اہتمام ہے یہ تو
اب المدینہ تو العلمیہ کر رہی ہے نا، لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اس کا اہتمام قلم سے لگا پہلے سے کیا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ ان کو یہ فیض ملا ہے نا تو یہ بھی امیر اہل سنت سے حقیقت ہے امیر سنت کی تحریروں میں دیکھا جائے تو اگر آپ کی تحریر ہے تو آپ کے قلم سے الگ سے جو ہے وہاں پہ نشانات لگے ہوتے تھے، زبر، زیر، پیش یا تشدید وغیرہ. اگر دیکھیں علمیت کی ایک بات کریں تو کلام الامامی امام الکلام، بے شک امام اہل سنت کا کلام سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، لیکن وہ کلام امیر اہل سنت جس طرح عوام کو سمجھاتے ہیں، تسہیل، اللہ کسی عبارت کی تسہیل کرنا اس طرح کہ قائل کی مراد و مقصود باقی رکھی جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں. اور امیر اہل سنت نے امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی اتنی مشکل عبارات کی تسہیل اس پیارے انداز میں کی کہ جب بندہ اس تسہیل کے ساتھ اسے پڑھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی آسان تھا، لیکن اگر آپ اس کی جو اصل عبارت ہے اس کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سر پہ سے جو ہے وہ گزر رہی ہے. اچھا، بعض ایسی عبارتیں ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق دیگر علوم کے مثلا علم کلام کے ساتھ ہے، عقائد انتہا درجے کے، اور کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب. اللہ، یہ جو کتاب ہے اس میں یہ آپ کے علم کا جو ہے وہ بولتا جاگتا ثبوت. ورنہ یہ موضوع ایسا ہے، یہ موضوع ایسا ہے کفریہ کلمات والا، پرانے بزرگوں کی جتنی کتابیں دیکھ لیں، اپنا مقام ان کتابوں کا، لیکن جو امیر اہل سنت کی جانب سے اس میں فقط مسائل نہیں، اس کے ساتھ جو دیگر ترغیب و ترہیب ہے، اس نے اس کو جو اتنا جامع معنی بنا دیا کہ ایک پڑھنے والا دلچسپی کے ساتھ بھی پڑھتا ہے. ورنہ ایک یہ کہ بھئی ہر چیز پہ کفر ہے، بندہ بولے میں پڑھ کے آ رہا ہوں یار ٹینشن ہو رہی ہے، یا کوئی ڈر جائے ایک نیا پڑھنے والا کہ یار اتنا کفر، پھر انداز بھی سوال جواب میں، پھر آخر میں اس کا خلاصہ اور چیپٹر میں کیا ہوا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جہاں پر کوئی ایسی بات آئی تو وہاں پہ ترغیب کی بات بھی ڈال دی، ترہیب کی بات بھی ڈال دی، ایسے واقعات بھی ذکر کر دیے کہ پتہ چلے کہ ایمان جانے کی وہ کیا ہے، نحوست کیا ہے، اور ایمان کی اپنی عظمت کیا ہے. تو وہ اس کتاب کے ذریعے سے پائی گئی کہ علماء نے بھی پڑھ کے کہا کہ اس فن کے اندر ایسی کتاب آج تک نہ. جید علماء کی تقاریر موجود ہے نا کہ انہوں نے لکھا بعضوں نے کہ اگر یہ اس کتاب کی اہمیت ایسی ہے کہ اس کو اسکول و کالجز کے نصاب میں شامل کیا جانا چاہیے. بڑی پیاری کتاب ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھی امیر اہل سنت کے علمی مقام کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اسی طرح چندے کے بارے میں سوال جواب، یہ بھی کمال کی کتاب ہے. یقیناً آپ نے اس میں جو ہے جو مسائل بیان کیے ہیں، سمجھانے کی کوشش کی ہے وقف کے مسائل کو، یہ انسان پڑھے تو جو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا، یہ علم کیا ہے. بہرحال امیر اہل سنت کے علمی مقام پر آپ کی بزرگان دین کے ساتھ مماثلت اور پھر اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، اس پر ہم نے مدنی پھول لیے، مزید بھی انشاءاللہ عزوجل مدنی پھول لیں گے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ. شہزاد عطار جانشین امیر اہل سنت بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوں گے، اگر آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ہم بھی ان سے سوالات کریں گے انشاءاللہ، تو آپ کے سوالات بھی شامل سلسلہ کریں گے. کچھ کالز لے لیتے ہیں. جی کال سنائیے گا. ان تمام مسلمانوں کو مولانا محمد علی ستار قادری صاحب کی پیدائش کی مبارکباد دینا چاہوں گا. امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد علی ستار قادری کی کوئی منقبت سنا دیں انشاءاللہ. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. جی میرا نام محمد وقاص اجمل عطاری ہے اور آپ سب کو امیر اہل سنت کی جشن ولادت مبارک ہو. خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک. جی محمد ذاکر بات کر رہا ہوں خوشحال پٹ سردار سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے سمے کو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے کلخانی پہ ہم کپڑے یا اس طرح کی چیزیں جو بناتے ہیں تو کس کا حق ہے؟ جی مفتی صاحب، مستحقین میں غریبوں میں تقسیم کریں. زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو مستحق کے زکوٰۃ ہے اسے دیں، جو اس سے بھی زیادہ مستحق ہے مسکین ہے کہ پہننے کو کپڑے نہیں ہیں اسے دیں. اور اس کے علاوہ دیگر اور غریب مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے لیکن ویسے غریب ہے تو اسے بھی دے سکتے ہیں کہ مقصود یہاں پر ثواب ہے کہ ثواب حاصل ہوگا تو ہم اس کو ایصال اپنے مرحوم کے لیے کریں گے. تو مردے کو کپڑا تو نہیں پہنچتا لیکن آپ نے جو کپڑا صدقہ کیا اس کا ثواب پہنچتا ہے. رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں اور رشتہ داروں میں اگر مستحق ہے تو انہیں دینے میں ڈبل ثواب ہوگا، صلہ رحمی کا بھی صدقے کا بھی، اور یہ دونوں ثواب اپنے مرحوم کو ایصال کر سکتے ہیں. نیکسٹ کال. محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ میرے باپا کی آمد مرحبا، میرے مرشد کی ولادت مرحبا. تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظرین کو مرشد کریم کی ولادت مبارک ہو. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مفتی صاحب مرشد کامل اور پیر کامل کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کہ اس کے بغیر ہم راہ راست پر رہ سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے مفتی صاحب نے سوشل میڈیا کے ناظر کا ایک سوال کا جواب دیا ہے.
اس کو ہی ہم کنٹینیو سمجھتے ہیں کہ وہ ہو گیا. جی اگلی کال. جی میرا نام ندیم احمد قادری رضوی زائی بخشی، میں آسٹریا سے بات کر رہا ہوں. تو میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو برائے مہربانی آپ میرے لیے دعا کر دیں اور کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ اولاد بغیر آپریشن کے صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. جی علی اصغر بھائی، آپ بڑے دنوں بعد تشریف لائیں آج. مرحبا، آپ کو بھی کہتے ہیں مرحبا. جی ندیم احمد بھائی، روحانی علاج آپ سماعت فرمائیے. کل جمعہ ہے، جمعہ کی نماز کے بعد ہر جمعہ کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باریو یا باریو یا باریو یہ پڑھ لیں آپ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کر کے اولاد کے لیے دعا بھی مانگیے. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے، اولاد نرینہ نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ کال. ڈونگے بونگے تو بول رہا ہوں، کیا ماہ رمضان کے روزے کی قضائی عید تو دوسرے دن ہی شروع ہو جاتی ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب کل دیا گیا تھا کہ جی دوسرے دن سے ہی شروع کر سکتے ہیں. جی اگلی کال. میں گجرانوالے میں رہتا ہوں اور میں کام راولپنڈی میں کر رہا ہوں. میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد الیاس اتاری ہے. مجھے نعت سنائیں، سرکار توجہ فرمائیں. حاضر ہیں در دولت سے گدا. انشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام محمد تیجان نظر اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنوا دیں. دیوانہ دیوانہ میں مرشدیت تار کا. انشاءاللہ. ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام کاشف ہے، میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں. میرے کو اپنا استخارہ نکلوانا تھا. میری والدہ کا نام فخر النساء ہے اور میرا نام کاشف ہے. میں نے اپنا کام کرا ہے لیکن کام چل نہیں رہا، بالکل بھی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے. ایک آخری کال دیجیے گا. میرا نام ثاقب عارف ہے. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ میں تقریباً 3-4 سال سے جو ہے نا وہ بہت پریشان ہوں. میرا سر جو ہے نا وہ آدھا تقریباً وہ سن ہو جاتا ہے اور ہارٹ والی سائڈ جو ہے نا وہ بہت پین کرتی ہے، درد کرتی ہے. وہ پورا بازو بھی درد کرتا ہے، لیکن میں نے بہت سے ٹیسٹ کروائے ہیں، آرام نہیں آتا، پین لگاتار ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دکھ درد دور فرمائے اور آپ کو آسانی عطا فرمائے. جی حضور استخارہ آپ فرما لیں انشاءاللہ، پھر میں آپ سے اس کے جواب لیتا ہوں. سوشل میڈیا کے ناظرین یہ واٹس ایپ جو میسیجز بھیجتے ہیں ان کے کچھ میسیجز پڑھ لیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ منقبت سنا دیں امیر علیہ سنت کی. انشاءاللہ عزوجل سنا دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں السلام علیکم، باپا کی ولادت سب کو مبارک، خیر مبارک. 1000 درود پاک کا تحفہ باپا کو پیش کرتے ہیں، تقبل اللہ. ساجد اتاری یہ پنڈی سے یہ کہہ رہے ہیں سلام تمام عاشقان امیر علیہ سنت کو ولادت اتار مبارک ہو. جزاک اللہ، آپ کو مبارک ہو. اللہ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین. اسی طرح دیگر اسلامی بھائیوں کے بھی میسیجز ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. شہزاد بھائی آج امیر سنت کی ولادت ہے، آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، جواب دیں گے نا؟ اور جواب نہیں دیں گے تو پھر مدنی فیس دیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم تو انہی کے مرید ہیں. جی جی. تو مدنی اگر نہیں پتا ہوگا تو یہی کہیں گے لا ادری. نہیں لا ادری وہ والا نہیں ہے، یہ لا ادری والا نہیں، مدنی فیس والی ہے، مدنی کسوٹی کر رہا ہوں. یا اللہ خیر. جی جی چلیں. یہ فرمائیے امیر علیہ سنت کا یوم و وقت ولادت کیا ہے؟ یوم کا تو پتہ ہے لیکن وقت کا نہیں پتا. بتائیں نا. یوم تو 26 رمضان ہے، لیکن نہیں 26 رمضان تو تاریخ ہے. میرا سوال ہے یوم. یوم عربی میں بولتے ہیں دن کو. تھوڑا وقت دے دیں پھر میں نکال. آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہے، چلیں. نہیں یوم نہیں معلوم. کوئی اور بھی دے نہیں نہیں یوم جلدی تو پھر پہلے مدنی فیس کا اعلان کریں تو کہیں اور چلے جاتے ہیں. کوئی اور بھی دے سکتے. ہاں بالکل بالکل، پہلے آپ مدنی فیس کا اعلان کر دیں. آپ نے پہلے ہی کہہ دیا نہیں پتا. چلیں 3 مرتبہ درود شریف کا ثواب آپ کو. ماشاءاللہ یہ بھی قبول ہے. آپ مدنی قافلہ دے دیں ادھر 3 دن مدنی قافلہ انشاءاللہ. شوال المکرم میں 3 دن مدنی قافلہ. شوال المکرم کا میں عرض نہیں کرتا. اچھا اگلے مہینے جامعۃ المدینہ کے جدول کے مطابق 3 دن مدنی قافلہ. جزاک اللہ. آپ میں سے کون جواب دے سکتا ہے؟ تو جو جواب دیتا ہے تو اسے تھوڑی پوچھیں گے. تو پھر آپ مدنی فیس کا اعلان کریں پھر جواب دینے پر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اصل وہ تو پہلے سے ہی نیت ہوئی ہے. جی جی. اب کیا اس کا دوبارہ کر دیں اعلان، کوئی مسئلہ نہیں. عید کے 3 دن مدنی قافلہ ہے عید میں یعنی چاند رات کو جا رہے ہیں؟ عید کے دن مدنی قافلے میں جائیں گے. چلے بتائیں یوم اور وقت ولادت. باپا نے خود ہی ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، ان کی بڑی بہن نے بتایا تھا کہ بدھ کا دن امیر اہل سنت سبحان اللہ. اور
عصر اور مغرب یعنی یہ افطار سے قبل کی گھڑیاں، عصر اور مغرب کے درمیان. کیا بات ہے. تو یہ وقت خاص طور پر جیسے حاجی زمزم ہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عصر و مغرب کے وقت جو ہوتا ہے بدھ کا دن ہوتا ہے. خاص طور پہ حاجی صاحب جو ہے نا وہ اس دوران مسجد میں بیٹھ کر ہے نا وہ ان گھڑیوں کو کے بارے میں ایک تخیلات میں اور تصورات میں گم ہو کر یعنی کہ اور مدنی انہوں نے اس کا فکر مدینہ کرنے کا وقت بھی غالباً وہی مقرر فرمایا تھا انہوں نے. تو یہ مطلب کہ بدھ کا دن تھا. 25ویں اور 26 والے مدنی پھول جو تھے ماشاءاللہ. آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. تو بدھ کے دن امیر سنت کی ولادت ہوئی اور عصر و مغرب کے درمیان کا وقت تھا. تو آج 26 رمضان ہے، بدھ تو نہیں ہے مگر جمعرات ہے. تو عصر اور مغرب کے درمیان اگر آپ چاہیں تو اصال ثواب خاص طور پہ کریں امیر سنت کو، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. جی استخارہ ہو گیا؟ جی جواب دے دیں گے آپ. تو وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. کاشف بھائی اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرمائیے. ایک درود پاک ہے جس کے بارے میں ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا رہے گا اس کا مولد بڑھتا ہی رہے گا. سبحان اللہ. وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ درود پاک مدنی پنسورہ کے باب فیضان درود میں بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے جو اسلامی بھائی تھے ان کا سوال تھا. جی دل کے مقام پر بھی درد رہتا ہے، سر بھی سن رہتا ہے. تو جب بھی دل میں تکلیف اٹھے تو یہ دعا یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یہ کم از کم 7 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. یا اللہ قوینی وقلبی پڑھ کر اپنے دل کے مقام پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا. جو درد تکلیف اٹھ رہی ہوگی وہ آپ کو اس میں کمی محسوس ہوگی. کامران بھائی امیر سنت کی منقبت کے کوئی 2 اشعار سنا دیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے مرشد ایسا کرم ہو شہر طیبہ آپ کا سنگ ہو. پیارے مرشد ایسا کرم ہو شہر طیبہ آپ کا سنگ ہو. دل کا ہے ارمان میرا میں دیوانہ ہاں مرشد تیرا میں دیوانہ مرشد تیرا. رب کا کرم ہے ہوں عطاری اپنا پلہ یوں ہے بھاری. رب کا کرم ہے ہوں عطاری اپنا پلہ یوں ہے بھاری. کیونکہ مرشد ہے عطار میرا میں دیوانہ مرشد تیرا میں دیوانہ مرشد تیرا میں دیوانہ مرشد تیرا. مرشد ہے عطار میرا. ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے. مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ کو تو قربت کے کئی مواقع ملے ہیں، امیر علیہ سنت کے ساتھ صحبت آپ کی رہی ہوگی. آپ نے امیر سنت کو کیسا پایا، آپ کا کردار کا؟ الحمدللہ امیر اہل سنت جیسا کسی کو نہ پایا. ہائے 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 ہائے. پیر ہو تو ایسا، پیر ہو تو ایسا. اللہ واقعی امیر اہل سنت کیا ایک تو آپ کا جو انداز اور آپ کی صحبتیں وہ بھی تھیں جو زمانہ طالب علمی میں پائیں، سر انجام دینے کے دوران پائیں. وہ نا وشاورہم فی الامر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو ارشاد فرمایا کہ ان سے مشاورت کیجیے. ٹھیک. تو مشورہ آپ کا اگرچہ آپ علمی اعتبار سے
عملی میدان میں اور تجربے کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے بھی تجربہ اور ایک تنظیم کو لے کر چلنے کے اعتبار سے بھی تجربہ، بے شک، اس کے باوجود آپ کی علماء سے مشاورت، سبحان اللہ، مرحبا، کہ آپ اپنے کئی معاملات کے اندر، اپنے ذاتی مسائل کے اندر، یعنی ہم یہ اگر سوچیں نا کہ امیر اہل سنت جو ہے وہ ہمیں تو ترغیب دیتے رہتے ہیں کہ بھئی دارالفتہ اہل سنت سے جو ہے پوچھیں، لیکن اپنے کئی مسائل کے اندر امیر اہل سنت کا جو رجوع ان معنوں کے اندر کہ آپ پوچھتے رہتے ہیں، یعنی تھوڑا سا بھی اگر آپ کو کوئی شک ہو تو آپ جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ اہل علم سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کی میری جو ہے وہ اچھا۔ پھر بہت پیارا انداز آپ کی اصلاح کا جو اگر ہم دیکھیں کہ بزرگان دین کی سیرت کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ لا یخافون لومۃ لائم، اللہ، کہ وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے، بے شک، بے شک، اللہ تبارک و تعالی کی رضا ان کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ تو ایک طرف تو آپ کا یہ مقام کہ بڑے بڑے چاہے وہ کتنا ہی مالدار، آپ نے کبھی اس کی اصلاح کرنے میں اس چیز کو نہیں دیکھا کہ نہیں یہ پیسے والا ہے تو جو ہے وہ یہ اس کا منصب بڑا ہے یا اس کے بعد پیسہ ہے یا یہ میری تنظیم کو ڈونیشن نہیں دے گا، نہیں، ان تمام چیزوں سے قطع نظر آپ نے اس کی جو ہے وہ اصلاح فرمائی جو بھی موقع تھا اس کے مطابق۔ اور دوسرے مقام پر ایک یہ انداز، اور اللہ والوں کا دوسرا جو ایک رخ ہوا کرتا ہے کہ اہل علم کا جب وہ معاملہ آتا ہے تو آپ کی اصلاح کا انداز کیا ہوتا ہے، حالانکہ وہاں تو یہ خوف جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، لوگ لومۃ لائم کا خوف وہاں تھا دنیا والوں سے ہیں تو اس کا خوف نہیں رکھا، اور یہاں پر خوف بھی نہیں ہے کہ اپنے ہی ہیں، اہل علم بھی ہیں اور آپ کے ماتحت بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر انداز ہی اکثر تبدیل ہوتا ہے کہ آپ کئی مرتبہ جب اصلاح فرماتے ہیں تو یہ کہہ کر اصلاح فرماتے ہیں، خاص طور پہ دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام یا دیگر اسلامی بھائیوں سے کہ میں نے آپ کا یہ مسئلہ مدنی چینل پر سنا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہے، اگر میری غلطی ہے تو اصلاح فرمائیں۔ اللہ اللہ، تو ڈائریکٹ جو ہے وہ ایک ہے کہ جاہل کو کہا گیا کہ عالم کو نہ ٹوکے، لیکن یہاں ایک عالم اور نہ صرف عالم بلکہ عالم بنانے والے ان کا یہ انداز اپنے ماتحتوں سے، اپنے طلباء سے، اپنے مریدین سے کہ ان کو بھی یوں نہیں ٹوکتے کہ آپ نے غلطی کر دی، نہیں، بلکہ یہ کہ بھئی ممکن ہے ان کے ذہن اس کا کوئی اور پہلو جو ہے وہ موجود ہو جو میرے علم میں نہ ہو، تو وہ ایک انداز ہے کہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر میری غلطی پائیں تو اصلاح۔ اور پھر کوئی بھی آپ مدنی مذاکروں میں دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طلباء جو جامعۃ المدینہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو جب ان کی طرف سے کوئی لقمہ آ جاتا ہے یا کوئی پرچی آ جاتی ہے تو امیر اہل سنت یہ نہیں فرماتے کہ نہیں یار یہ تو طلبہ ہیں، میرے ساتھ مفتی صاحب تو بیٹھے ہیں تو اب میں ان کی کیوں جو ہے وہ مانوں، نہیں، امیر اہل سنت فوری طور پر جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، اور کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو فوری طور پہ اعلان فرما دیتے ہیں، بسا اوقات جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مفتیان کرام کی طرف بڑھا دیتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھ لیں کہ کیا یہ جو مجھے کہا جا رہا ہے یہ ایسا ہی ہے، تو یہ آپ کا ایک انداز ہے کہ اصلاح قبول کرنا اور اصلاح کرنا، کیا بات ہے کہ آپ کے یہ دونوں جو ہے منصب بڑے ہی جو ہے وہ شاندار قسم کے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کئی مقامات پر مدنی گلدستے اس طرح کے چلتے، اس میں ایسا فرماتے ہیں کہ میرے سے بیان کے اندر بھئی یہ معاملہ ہو گیا تو آپ لوگ اس گلدستے کو زیادہ لوگوں تک پہنچا کر میرے لیے جو ہے وہ بھلائی کا جو ہے وہ باعث بنے کہ میری اس بات کا ازالہ ہو جائے۔ آج کل ہم سے اگر کبھی غلطی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں چلو اگر 10 کے سامنے بات ہوئی تھی 4 کے سامنے جو ہے وہ بات کر کے اس کا ازالہ کر کے چپ ہو جائیں، ہم کبھی اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹیں گے کہ نہیں بھائی جس طرح بے عزتی نہ ہو جائے، ہاں جس طرح میری یہ بات ہوئی تھی اسی طریقے سے اب اس کو بھی جو ہے وہ لے کر چلا جائے، ایسا جو ہے وہ ہرگز نہیں کرتے۔ پھر آپ کا انداز میں نے دیکھا کہ اگر کبھی کوئی دوسرا شخص علماء کے ساتھ گفتگو کے دوران اگرچہ وہ اپنی جگہ درست ہی ہو کوئی بات علماء سے اس طرح کی کرے تو آپ اسے روک دیتے اللہ کہ نہیں یہ جو فرما رہے ہیں بھلے عقل میں نہیں آئے، بس آمنا وصدقنا کہ جو ایمان لائیں اور بس تصدیق کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس پر ہماری عقلوں کو جو ہے وہ نہیں چلنا، جو حکم ہے اس کے اوپر، اس پر خود آپ کا عمل اور اپنے مریدین، متعلقین، متوسلین اور خصوصی طور پر اراکین شورا کی اس طور پر تربیت کہ دارالفتہ اہل سنت کی طرف رہنمائی، علماء اہل سنت کا دامن ہمیشہ تھام کر رکھیں، اس بات کا جو ہے وہ درس دیا کہ ہمیشہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پر خود بھی عمل پیرا رہے اور دوسروں کو بھی عمل کرائے۔ صرف یہاں اعلان ہی نہیں کیا بلکہ نظام بنا دیا، نظام بنا کر تنظیمی نظام چلے گا اسی وقت جب تک دارالفتہ اہل سنت اپروو نہیں کرے،
تو یہ کتنا بڑا شاندار کام ہے کہ آپ ایک دینی کام کرنے جا رہے ہیں اور امیر سنت کی سوچ ہے کہ آپ علم دوست ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، علماء کے پاس لوگوں کو آپ رجوع کرواتے ہیں، تو اس لیے دعوت اسلامی کے نظام کو دارالفتہ اہل سنت کے ماتحت ابھی قریب کی ہی بات ہے، رمضان المبارک سے چند دنوں پہلے حاضری ہوئی تو نگران شورا نے فرمایا کہ مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے توسط سے میں کہتا ہوں مجھے کچھ وقت دے دیں، شخصیات سے ملاقات جو ہے وہ آپ کی کروانی ہے، تو آپ نے جو ہے وہ وقت نہ دیا۔ پھر ایسی بات چلی کہ بھئی مدنی علماء کی جو ہے وہ ایک شام امیر علیہ سنت کے ساتھ ہو جائے، اللہ اللہ فوراً وقت دے دیا۔ اب بھائی صاحب کہنے لگے کہ یار میں کب سے وقت مانگ رہا ہوں، مجھے وقت آپ دے نہیں رہے، انہوں نے بات کی آپ نے پوری رات ہی نے دے دی، تو فرمایا کہ یہ میرے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان کے لیے دنیا داروں سے دور رہنے والے دنیا اللہ والوں کی صفت ہے، یہ اللہ والوں کی صفت ہے کہ علماء کو قریب رکھتے تھے، اللہ والوں کو قریب رکھتے تھے، اور دنیا داروں کے نہ در پہ جاتے تھے اور نہ ہی اگر وہ آتے تو ان کے لیے اپنا در کھولتے تھے۔ غالباً امام اخفش کا ہے نا واقعہ کہ جب تک میرے پاس ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا باقی ہے مجھے تیرے جیسے کی حاجت نہیں ہے، وہ جو خلیفہ سے کہا تھا، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ طالب علم میں ہم نے یہ دیکھا تھا، اب بھی طالب علم ہے لیکن ایک درس نظامی کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ مدنی مذاکرے جب یہ آڈیو ہوتے تھے نا، یعنی یہ مدنی چینل کا سلسلہ نہیں تھا، اور تو امیر السنت دامت برکاتہم عالیہ نے اب جب تشریف لائے نا تو بہت کافی لیٹ ہو گئے، تو آپ نے پھر تشریف لاتے ہی ارشاد فرمایا کہ میں اصل میں لیٹ اس وجہ سے ہوا کہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی وہ آئی تھی اور اس نے یہ کہا، انہوں نے آتے ہی وقت یعنی میرا زیادہ لینا تھا، یعنی جتنے آپ وقت لیے اس سے زیادہ لینا تھا۔ تو امیر السنت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ غور کیا کہ یار یہ آئیں گے، یہ ان کے اپنے کچھ مفادات ہوں گے، تو یہ اپنے مفادات چاہیں گے، اور ان کو میں جو وقت دوں گا تو اس وقت کا کتنا فائدہ ہے، صحیح دین کا کتنا فائدہ ہے، اور اگر یہی وقت میں آپ دیوانوں کو دے دوں، اللہ اکبر، آپ دیوانوں کو دیں تو آپ نے اس کا زیادہ فائدہ لینا ہے۔ تو میں نے ان کو بس وہ اپنی دعوت اسلامی کا تعارف کروائے، نیکی کی دعوت دی، ان کی بات میں نے نہیں سنی، کم سنی، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ ارشاد فرماتے ہیں میں آپ کے پاس آ گیا کہ مجھے پتا ہے میں آپ کو زیادہ وقت دوں گا نا تو آپ نے آگے دین کا کام کرنا۔ سبحان اللہ، کیا انداز دیکھیں۔ پھر ایک مرتبہ کی بات ہے، امیر سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ اپنے ذمہ داران نے کہا یہ بہت بڑی شخصیت آ رہی ہے، تو آ رہی ہے تو چلو ایسا کریں کہ بھئی ان کو اب کہاں بٹھائیں، کہاں بٹھائیں؟ امیر سنت نے ارشاد فرمایا ہم نیچے بیٹھتے ہیں، ان کو بھی نیچے بٹھائیں گے۔ بھئی کس برتن میں؟ تو انہوں نے کہا یہی اپنی مٹی کے جو برتن ہیں اسی میں کھائیں گے۔ کیا بات ہے۔ تو آپ نے پھر وہ جب وہ چلے گئے نا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ان کو اچھے سے اچھے کسی صوفے یا کسی مقام پر بھی بٹھا دیں تو تب بھی آپ سے متاثر نہیں ہوں۔ صحیح صحیح، کیونکہ ان کے پاس زیادہ پیسہ ہے، جو ہمارا نظام ہے وہ دکھا دیں ان کو۔ تو ہمارا تو یہی ہے کہ ہم جو ہے نا یہ نیچے بیٹھنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اب آپ کو ہم شہزادہ عطار کی بھی زیارت کرواتے ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کو 26ویں شریف مبارک۔ خیر مبارک ماشاءاللہ، مرحبا، مبارک آپ سب کو۔ خیر مبارک خیر مبارک، جزاک اللہ خیرہ، آپ نے وقت عطا فرمایا اور اپنے قیمتی وقت میں سے آپ تشریف لائے۔ ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو۔ لبیک۔ اچھا، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ جو ہے یقیناً ایک پیر کامل ہیں اور ایک بہترین جو ہے مدبر ہیں، دعوت اسلامی کے آپ جو ہے بانی ہیں، تو گھریلو زندگی میں اور آپ کی یہ جو تنظیمی زندگی ہے، دینی خدمات کی زندگی میں آپ نے کوئی فرق پایا ہے؟ کیونکہ آپ ماشاءاللہ ان کے شہزادے ہیں۔ دیکھیں بعض اوقات جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دیکھیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کاموں میں لگ جاتا ہے نا تو اس کے لیے راستے بھی اسی طرح کے کھل جاتے ہیں۔ کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بندہ اگر دین کا کام کرے، اللہ کے دین کا کام کرے، دین اسلام کا کام کرے تو اب اس کے جو ہے نا وہ گھر میں فاقے ہو رہے ہوں،
یا اور کوئی مسائل ہو رہے ہوں یا پریشانی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی برکت سے کئی معاملات خود بخود حل ہو جاتے ہیں. کیا بات، ماشاء اللہ. تو الحمدللہ ہمارا نظام چلتا رہے. الحمدللہ. البتہ یہ ضرور تھا کہ میری جو امیر علیہ سنت سے ملاقات ایک عرصہ ایسا بھی گزرا کہ جس میں ہفتے میں ایک بار ہوتی تھی، جمعہ. اللہ اللہ. اور چونکہ وہ میں جب پڑھنے جاتا تھا تو امیر علیہ سنت تشریف تو روزانہ لاتے تھے، اس میں نہیں ہوتا تھا. ٹھیک. تو ایک ہفتے بعد باپا سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی؟ جی، جمعہ والے دن. ماشاء اللہ. تو یہ آپ کا یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دین کی برکت سے، مدنی کاموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھریلو معاملات میں بھی آسانی عطا فرما دیتا ہے. یہ آپ کا اپنا مشاہدہ ہے. اچھا، اسی طرح آپ کیونکہ بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، تو ایک باپ کبھی کبھی اپنے بیٹوں کو ڈانٹ بھی دیتا ہے، کبھی آپ کو ڈانٹا ہے؟ جی ہاں. اچھا. یعنی ناراضگی کا اس نے کے ساتھ فرمایا ہے. اچھا اچھا. تربیت کی حرکتیں بھی تو ایسی ہوتی نہیں. یہ تو آپ کی عاجزی ہے، جو ہم تو نہیں کہہ سکتے اسے. نہیں، عاجزی یہاں نہیں کہیں گے، چونکہ وہ یہاں مد مقابل دیکھیں کون ہے. اللہ اللہ کا جو ہے ناراضگی کا اظہار نہیں کریں گے، ہمارا قصور کو تو ہی کریں گے. صحیح صحیح. حق ہے، حق ہے. بالکل. سوال یہ ہے کہ یوں اگر دیکھا جائے تو یعنی جب بھی جیسے ملاقات ہو، کہیں سے تشریف لاتے، یا مجھے یاد پڑتا ہے کہ روزانہ یعنی ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ روزانہ مغرب بعد ہم دونوں بھائیوں کو باری باری جو ہے نا کندھے پہ بٹھاتے تھے. اللہ اللہ. اب چونکہ مجھے تو اسے اتنا شعور تھا کہ کچھ ایک الماری تھی، اس پہ کوئی سامان رکھا ہوتا تھا، میں اسے اپنا سامان جو ہے نا وہاں یوں اتار لیتا تھا، جو رکھنا تو رکھ لیتا ہوں. ٹھیک. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. یہ شفقت بھی تھی نا امیر سنت، شفقت ٹھیک کہ آپ کو جو ہے کندھوں پر اٹھایا، اور یہ ایک والد کے لیے یقیناً ایک عنصر ہے کہ وہ شفقت اپنے بچوں پر کرتا ہے. مفتی کفیل صاحب آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی مفتی صاحب. یہ بحیثیت باپ آپ امیر علیہ سنت کی کچھ خصوصیات اور صفات پر اگر روشنی ڈالیں. ہمیں یہی تو کلام چل رہا ہے مفتی صاحب، کہ کچھ اور مزید جو ہے وہ یعنی دیکھیں کہ اصل کچھ کلام جو نا کل ہو بھی چکا ہے دن میں. جی جی جی. بہار رمضان میں، بہار رمضان میں بخشش کا سامان، رمضان بخشش سامان، رات میں تشریف لائے تھے نا. رمضان بخشش کے سامان میں شرکت نہیں ہوئی، بہار رمضان، بہار رمضان میں سلمان بھائی کے ساتھ آپ. اب جیسے مفتی کپیل صاحب آپ کو تو جیسے وہ کہ ایک تو یہ کہ شریعت کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں. جی سبحان اللہ. اب جب مراحق ہوتا ہے تو اب اس کو کس طرح سمجھانا ہے، تو اس وہ معاملہ سمجھانا اور اس طرح ترکیب اور شرعی حوالے سے قدم قدم پہ جو ہے رہنمائی کرنا. سبحان اللہ. اور غلطی چاہے کس سے بھی ہو، کبھی بھی ہو، تو اس میں جو ہے کوئی لحاظ نہیں، ان فوری اصلاح کی ترکیب. اور جہاں اندیشہ بھی ہو کہ یہاں جو ہے نا وہ بیٹا جو وہ ٹھوکر کھا سکتے ہیں، یہ معاملہ ہو سکتا ہے، تو وہاں جو اپنے خدشات کا اظہار فرما دیا، دیکھو بیٹا یہاں یوں ہو سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے، یا اس معاملے میں یوں 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 ہو سکتا ہے، تو تھوڑا محتاط رہیے گا، آپ کو یہ نہیں اور یہ کرنا ہے. اچھا، درس نظامی کی آپ کی پڑھائی کے دوران ایسے مواقع یا فتاوی رضویہ کے مطالعے کے دوران کہ امیر علیہ سنت سے آپ نے مدد حاصل کی ہو، اور اس بارے میں کچھ؟ یعنی اس میں جو ہے وہ اتنی ترکیب نہیں بنی. اچھا. اب جن دنوں میں مفتی امین صاحب کے پاس پڑھتا تھا، چونکہ 4 درجے میں نے مفتی امین صاحب کے پاس پڑھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شاید آپ نے کفیل نام سنا ہو، آپ نے زیارت بھی کی میں نے الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو اب یہ تھا کہ چونکہ وہ تھے یوں پڑھائی کے حوالے سے وہ سخت تھے، مگر ان کا پڑھانے کا انداز ایک اپنا ہی تھا. تو یہ ہے کہ وہ اگر مجھے کوئی چھٹی کرنی ہوتی یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو امیر سنت کی پرچی مجھے پیش کرنی پڑتی. اب امیر سنت کا بھی رول تھا کہ جب ضرورت ہوگی تبھی مجھے جو نا پرچی دیں گے، ورنہ نہیں. سبحان اللہ. تو یوں تو ذرا یہاں اگر میں چھٹیاں کروں امیر سنت بولے یہ کیا کر رہے ہو تم، تو یوں میں اس طرح یوں پابند تھا کہ نہ میں چھٹی کر سکتا ہوں نہ یہ کر سکتا ہوں. البتہ جب بھی چھٹی ہوتی تو امیر سنت جو ایسی وجہ ہوتی تھی تو اس میں امیر سنت پرچی دیتے تھے. اسی طرح تاخیر پہ بھی پرچی دیتے تھے کہ بھائی یہ اس وجہ سے جن کو تاخیر ہوئی ہے، کہ نہیں فرماتے تھے کہ یہ
میری وجہ سے ہوئی ہے. البتہ یہ کہ وہ جس طرح مطالعے کا ذہن دیتے ہیں امیر سنت کے تو پرانا تھا کہ اس مطالعہ جاری رکھنا ہے, اس مطالعہ کرتے رہنا ہے. یہ تو امیر سنت جو وہ کئی بار فرما بھی چکے ہیں کہ درس نظامی کرنے سے جو بندہ عالم کتنا بنتا ہے, کہ اثرت و ظاہر ہے کہ مطالعہ ہے. وہ تھے نا اپنے صلی اللہ علیہ محمد, یہ دارالعلوم امجدیہ میں جو نعمانی صاحب جو تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ظفر علی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ, تو ان کے مفتی ظفر علی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو ان کا تو یہی تھا نا جب دستار بندی کرتے تو اس وقت فرماتے جاتے کہ بیٹا اب تم طالب العلم بنے ہو. اللہ اللہ. چونکہ جس نے درس نظامی پڑھا ہے وہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ہدایہ کتنی پڑھی جاتی ہے, جو بھی کتابیں وہ کتنی پڑھی جاتی ہیں. ایک یہ اس لیے پڑھائی جاتی ہیں کہ طالب العلم جو ہے وہ اس کتاب کا اسلوب سمجھ لیں کہ بھائی اس کتاب سے میں کس طرح علم حاصل کر سکتا ہوں. کیونکہ ہر بزرگ جو ہے وہ اپنی شان میں یکتا تھے. صحیح. تو ہر بزرگ نے جو کتاب لکھی وہ بالکل وہ یکتا لکھی, وہ اس کا بالکل الگ طریقہ, ان کا بالکل الگ طریقہ, تو اس کا بالکل الگ طریقہ. تو یوں کیا ہے کہ جو چند کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں اس میں وہ یہی ہوتا ہے کہ طالب العلم جو وہ مطالعہ کرنا سیکھے, اس کو سمجھ آ جائے. یہ ہے درس نظامی. ویسے تو جو درس نظامی جو بنا تھا تو یہ درس نظامی نظام کا درس, جو ملکی نظام ہوتا ہے نا اس کا درس. تو ابھی تو اب ذرا ریڈیوس ہو گیا, یعنی یہ 6 یا 7 سال کا ہو گیا, ورنہ پہلے تو یہ شاید 15 سال کا تھا, 15 یا 17 سال. تو اس طرح کرتے کرتے اس میں ذرا کتاب القضاء اور یہ قضاء کورس یہ سارا ہوتا تھا. اب بھی جو ہے وہ افغانستان کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جو ہے وہ درس نظامی نہیں ہے, اگر ہے تو یوں پڑھائی جاتی, کتابیں پڑھائی جاتی ہے. اچھا. وہی پوری ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہے. اور غالباً یہاں ٹھٹھا شریف میں بھی یہ ملے تھے شیخ الحدیث صاحب, تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم جو کتابیں پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ہمارے کو یہ یوں نہیں درس نظامی, پوری کتابیں. اب جو پوری کتابیں پڑھیں گے تو اس میں کتنا وقت لگے گا. اچھا. ہدایہ اولین اور ہدایہ آخرین, یہ کتنی بڑی بڑی کتابیں. جی جی. پھر اس کی شروعات دیکھے تو اس کی شرح کتنی ہے. جی جی. خیر بہرحال علم ہے الحمدللہ. اور امیر علیہ سنت جو ہے نا وہ علم دوست ہیں. سبحان اللہ. اچھا, علم سے ان کو بہت شغف ہے, بہت محبت ہے. اور یہ تو اب جو ہے وہ جامعۃ المدینہ کا قیام آیا جس کو 10-15 سال ہوئے, ورنہ اس سے پہلے کی بات ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ دیگر علماء سے رابطہ رہتا تھا. اور امیر علیہ سنت ہیں حساس طبیعت. بالکل. تو یوں جو ہے وہ اگر مسئلہ بتائی بھی تو امیر علیہ سنت حوالہ اور یہ سب معلوم کر مزاج تک اس طرح جو ہے نا وہ مطمئن کم ہوتے ہیں. مطمئن کم نہیں, جو کتاب کا حوالہ ہو. اب بات یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بتانے والا بتاتا کچھ ہے اور کتاب سے نکلتا کچھ ہے. صحیح صحیح. یہی میں جو ہے نا غسل والا رسالہ, غسل کا طریقہ, اس کا نام پہلے کچھ اور تھا. اچھا. نام پہلے کچھ اور تھا, انوکھی سزا. انوکھی سزا. جی جی جی. یہ 96 کی بات ہے. یہ رسالہ 96 میں لکھا گیا ہے, انوکھی سزا. تو اس وقت جو نا اس رسالے کے حوالے سے جو نا وہ کئی بار مشاورت کی اسلامیہ کو بھیجتے تھے بعض علماء کے پاس, اور اس طرح جو نا پھر یہ ترکیب بنی تھی اس رسالے کی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ایک رسالے کو لکھنے کے حوالے سے اتنی احتیاط ہے کہ بار بار مشاورت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہی میں آپ سے امت تک یہ پیغام دینا ہے نا. بالکل. کوئی اگر مسئلہ غلط چلا جائے تو ظاہر ہے کہ امیر سنت کو یہی سین کہ میرے نام سے غلط جائے گا تو کل بروز سے کہ یعنی میرے نام سے نہیں کہ دنیا کیا بولے گی, یہ نہیں, کل بروز سے کیا میں کیا جواب دوں گا. خوف خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہی ایک میں سوال آپ سے کروں گا کیونکہ آپ گھریلو زندگی میں بھی ساتھ رہے ہیں, تو امیر سنت کے مطالعے کا انداز آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کتابوں کا مطالعہ آپ فرماتے ہیں یقیناً, ابھی بھی فرماتے ہیں, اس وقت بھی فرماتے تھے, تو کیا انداز تھا؟ دیکھیں میں نے جو ہے وہ اس طرح باقاعدہ جو ہے نا وہ یوں, اب جیسے ابھی جو پیر کالونی میں جو مکان ہے تو وہاں میرے سنت کا حصہ جو نا اوپر ہوتا تھا. جی جی. اور ہم نیچے رہتے تھے.
تو یوں میں نے اس طرح دیکھا نہیں ہے. اچھا, یعنی کبھی اس طرح ترکیب بنی نہیں. البتہ یہ ضرور دیکھا کہ امیر سنت کی ٹیبل پہ جو ہے نا وہ خالی نہیں ملتی, خالی نہیں ملتی, کتابوں سے بھری ہوتی. کتابیں, اور اس پہ جو ہے نا وہ نوٹ, مارکر تو اب آیا ہے نہیں, مارکر بھی شروع سے دیکھ رہا ہوں, جو ہائی لائٹر ہوتا ہے نا جی 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 جی, تو اس کی ترکیب ہوتی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. نوٹس کرتے ہیں اپنے مختلف چیزوں کو. نوٹس بھی وہ الگ, اس کے الگ ڈائری ہے. یا کوئی بھی ایسا مدنی پھول ملا, کسی سے سنا ہے, کوئی سی چیز کو فوری نوٹ کر لیا. سبحان اللہ, وہ ایک الگ ہے. کیا بات, کیا بات. تو احمد رضا بھائی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک دور یہ تھا کہ عاشق مدینہ کے حوالے سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور تھے, کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عاشق مدینہ ہے, اور موجودہ دور میں امیر اہل سنت شیخ طریقت بلا مبالغہ مشہور ہے عاشق مدینہ. تو جس وقت یہ چل مدینہ کے قافلے سفر کیا کرتے تھے, حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نعت شریف پڑھا کرتے تھے, تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ کبھی آپ کو بھی یہ سعادت ملی کہ آپ بھی چل مدینہ کے قافلے میں امیر علیہ سنت کے ساتھ تشریف لے کے گئے, یا اس وقت کیا مطلب آپ کے معمولات تھے, کیا عمر تھی؟ اور آنے واقعی یہ اگر دیکھا جائے نا تو سیدی اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھا ہے مدینے سے جدائی کے حوالے سے, تو ظاہر کو ہم نے کلام ہی پڑھا ہے. تو اس کلام کا جو وہ یعنی کیا کیفیت ہوتی, اس کلام کی تصویر جو نا وہ امیر سنت کو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہ مدینہ شریف سے جدائی, بلکہ مدینہ شریف سے جدائی جب مسجد الحرام, جب مکہ مکرمہ سے جو جدائی ہوتی ہے نا, تو تبھی جو نا امیر سنت کی کیفیت ہے نا وہ بس اب جو ہے نا مکہ شریف سے جدائی کے دن شروع ہونے لگے. کہ اب حج کے بعد جو ہے نا وہ مدینے کی طرف سفر ہے. اب ایک طرف تو خوشی ہے مدینہ منورہ جانے کے, مگر ساتھ میں یہ غم بھی کہ ہیں وصل کی چند گھڑیاں پھر ہجر مدینے. اور مدینے سے جدائی بھی, اس کا بھی منظر, اور مکے سے جدائی کہ مکے سے کس طرح جدا ہوتے تھے, طواف وداع کرتے تھے, پھر جو وہ چھپ چھپ کے اور جہاں جہاں سے وہ جب رخصت ہوتے ہیں نا تو کعبے کو جیسے پیچھے ہٹتے جاتے ہیں الٹے پیر, تو بعض اوقات جو ہے نا وہ ہماری نظریں خانہ کعبہ کو نہیں دیکھ پاتی, پھر تھوڑا سا دور ہوتے ہیں, پھر خانہ کعبہ کی زیارت ہو جاتی, پھر تھوڑا سا دور ہوئے, تو اس طرح آگے پیچھے کر کر کے, یعنی اس پہ وہ منظر آپ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ کی جانب جب ہجرت کی طرف ہجرت جب کرنے لگے, تو اس وقت جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو رخصت کا جو منظر تھا کہ کس طرح کعبے کو دیکھتے جاتے, اور جو ہمارے آقا کی کیفیت تھی. تو امیر علیہ سنت کو جو ہے وہ میں نے سنا, بلکہ چل مدینہ کا قافلہ جو ذرا امیر علیہ سنت کی بدولت جو ہے وہ کہ امیر علیہ سنت کو دیکھا کہ اس طرح جو ہے وہ کعبے سے وہ وہاں سے رخصت ہوتے تھے. سبحان اللہ. اور پھر ذرا مدینہ منورہ کی جو ہے وہ جب فضاؤں میں بس کا داخل ہونا, اور یہ پھر سارے معاملات, اور اللہ اللہ کیا کیا معاملات ہوتے تھے کہ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جاتا کیا کیفیت ہوتی, اور ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے مدینے کا. بے شک. جیسے ایک بادشاہ تھے جو وہ سب کو وہاں پانی پلا رہے تھے, اور ایک بادشاہ جو ہے وہ لاؤ لشکر کے ساتھ آئے, تو دونوں کی ملاقات ہوئی. کسی نے کہا, لاؤ لشکر والے سے کہا کہ یار یہاں جو اس طرح نہیں آتے, یہاں جو ہے وہ بالکل فقیر بن کے آتے ہیں. اللہ اللہ. انہوں نے کہا کہ وہ جنہوں نے دیا انہیں کو دکھانے آیا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ جو پانی پلا رہے تھے ان کا یہ زندہ نہیں یہاں اس طرح نہیں آتے. کیا بات ہے, کیا بات. تو ہر ایک کا اپنا ہے. البتہ جو مدینے کی جدائی کا جو غم ہے, جو سیدی اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے, جو اشعار لکھے ہیں, جو کلام لکھا ہے, اس کی تصویر امیر علیہ سنت ہے. سبحان اللہ. اگر کسی کو اس کلام کی جھلک دیکھنی ہو تو یہ امیر علیہ سنت ہے. ماشاء اللہ. اور پھر گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا
जाए क्यों दिल को जो अक्ल दे खुदा جائے کیوں رخصت قافلہ کشو خش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کشو خش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا در پہ آتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. سبحان. اچھا شہزاد حضور کی بارگاہ میں ایک میرا بھی سوال ہے کہ امیر السنت دامت برکاتہم عالیہ جس وقت آپ وہاں سے تشریف لاتے گھر کے اندر تو ایک ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کوئی اس طرح واپس آتا ہے تو وہ بچوں کے ساتھ پیار محبت اور ان کی ایک خوشی ہوتی ہے, ایک انداز ہوتا ہے ان کا کہ چلو اتنے عرصے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ مل رہے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ مل رہے ہیں, خوشی ہوتی ہے, گھر آنے کی بھی خوشی ہوتی ہے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا کیا انداز تھا؟ یعنی امیر اہل سنت کی جب تشریف آوری ہوتی تھی تو وہ غم کی کیفیت ہوتی تھی. البتہ اس میں ہمیں قریب بٹھاتے تھے, کھانا ساتھ کھاتے تھے, غم بالکل سنجیدہ ہوتے تھے. پھر یہ چند دن رہتی اور پھر جو ہے وہ اللہ یعنی ظاہر ہے کہ وہ تحفے وغیرہ بھی لاتے ہمارے لیے, صحیح, مگر غم کی کیفیت رہتی. اچھا ایک واقعہ یاد ہے کہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ چلے میں نے کہا یہ بھی لگا تو بتا دوں کہ ایک بار ایک تو باب السلام ہے جو قدمین شریفین میں, اور ایک باب ہے جو باب السلام چہرہ انور کے سارے اقدس کی طرف ہے, باب البقی قدمین شریفین میں. اچھا ہاں باب السلام جو سارے اقدس کی طرف, سر اقدس کی طرف, اور جو کہ فاصلہ جس میں کافی ہے, زیادہ ہے. جی جی. تو ایک بار جو ہم باب السلام سے آ رہے تھے, اندر داخل ہو رہے تھے, اور اس وقت وہ امیر سنت اور چند ہی افراد تھے. تو وہاں مخصوص حلیے میں دروازے پر ایک ہی دربان ہوتا ہے کرسی پہ جو بیٹھا ہوتا ہے. اب پتہ نہیں ہے یا یہ نظام واللہ اعلم, اگر کوئی ابھی گئے ہوں اب ہے یہ نظام کہ وہ مخصوص اس طرح کا یاد نہیں ہے جی, اب کہ غور کیا نہیں اس طرح نا. اچھا اچھا خیر. تو اب جب ہم داخل ہونے لگے نا وہاں سے گزرے تو وہاں جو دربان تھا نا وہ کھڑا ہو گیا. اچھا. اور میرے رسول کو دیکھ کے مسکرائے, میرے رسول ان کو دیکھ کے مسکرائے, واللہ وہ ان کو, اس کو تو میں نے دیکھا کہ وہ تو مسکرائے. کیا بات. وہ کھڑا ہو گیا, اور صرف کھڑا نہیں ہوا کہ ہاتھ اس نے نیچے رکھے, نہیں ہاتھ اس نے باندھے. اللہ اللہ. جب پھر ہم وہاں سے نکل گئے, پھر جو دوبارہ آنا ہوا وہاں سے گزر ہوا وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا. اللہ. اب یہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے, بنا میں نے پوچھا نا کچھ بھی نہیں, بس یہ میری نظروں نے دیکھا. کیا بات, کیا بات. اور یہ بات ہی نیگیٹو. اچھا حضور لگے ہاتھوں ایک اور بھی عرض کر دوں
کیا کوئی ایسی کبھی آپ نے کوئی امیر السنت دامت برکاتہم عالیہ کی کرامت دیکھی جو حصی طور پر ہو؟ جیسے اعلیٰ حضرت کے متعلق سنتے ہیں کہ جناب کمرے میں ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، کوئی دیکھنے والا آیا تو وہاں پہ تشریف فرما نہیں، دوسری مرتبہ جب وہ آیا تو آ کر دیکھا تو آپ تشریف فرما دیں، کوئی اس طرح کی کوئی کرامت؟ ویسے تو کرامت تو آپ سراپے کرامت ہیں. نہیں ایسی کوئی نہیں دیکھی. ماشاء اللہ. اچھا، سوشل میڈیا کے ناظرین نے کچھ پیغامات دیے ہیں. کسی نے مغفرت کی دعا کا کہا ہے، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما دیں، ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. اور امیر سنت کی ولادت کی جو ہے خوشی میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کی ہے، اور ہمارے ڈائریکٹر جواد بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کے والدہ کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. اللہ ان کی والدہ کی مغفرت اور ہم سب کے لیے ایمان کی حفاظت کی دعا اور امیر سنت کی غلامی دعوت اسلامی پر استقامت مل جائے، اس کی دعا فرما دیں. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس میں اسی مدنی ماحول میں استقامت. آمین آمین آمین. جزاک اللہ خیر. ہم سنت چاہتے ہیں اس طرح ہم سے دین کا کام. اللہم آمین اللہم آمین. بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. ہمارے سلسلے کا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ آپ کی مزید زیارت کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے علم و عمل و برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ صبح رمضان آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، ہمیں اجازت دیجیے. امیر اہل سنت کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے مدنی انعامات کو لازم پکڑ لیجیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا